दिन में एक बार नहीं बल्कि तकरीबन 1000 बार माँ और बाप, सगे माँ और बाप की तरफ से औलाद को ऐसा जहरीला टीका लग रहा है जो वक्त आने पे माँ बाप को बताएगा, कि जिसे हम आब हयात समझकर और एक उसके लिए ज़िंदगी और आगे जीने का रास्ता समझकर हम उसे बातें सिखा रहे थे और उसके साथ जो कर रहे थे और उसे जो ढील दी हुई थी छोटी छोटी बातों पे। और ये फ़लसफ़े थे हमारे कि इतना तो चलता है, इतना तो जायज़ है, इतना तो सब कुछ कर रहा है ये माँ बाप की तरफ से है, बस आगे बढ़ना है। ये जो रेस लगी हुई है नंबर्स की, जो ये रेस लगी हुई है कि कुछ ना कुछ बन के दिखाना है, फूफो को जवाब देना है, ये इधर से जो खाला को जवाब देना है, फलां को दिखाना है कि हमारे अंदर कुछ है। बस बच्चों को इसी रेस में लगाया हुआ है। और ये जो बैंक में इन्वेस्टमेंट हो रही है पेरेंट्स की, ये वक्त बताएगा कि सब के सब जाली नोट ये जो थे वो तुम बैंक में रखते रहे हो। अब बुढ़ापा जब आया है तो जब बच्चे की तरफ से एक करारा थप्पड़ मुंह पर आकर वालिद को लगा है या वालिदा को लगा है, या गाली गलोच आगे से हुई है, या फिर हाथ से पकड़कर दहलीज से बाहर गिराया गया है, तो तब पता चलेगा हमारे बैंक तो खाली हैं, और अगर भरे हुए हैं तो वो बिल्कुल जाली नोट से भरे हुए हैं। शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बार 14 अगस्त और 10 मुहर्रम को लोहे महफूज के मालिक ने जब अपनी मसलहत और हिकमत से एक दिन ही कर दिया था, तो रकासाएँ बाहर नज़र आ रही थीं। छोटी छोटी बच्चियां 5 साल की, 6 साल की, 10-15 साल की माओ ने उन्हें हाफ बाजू कपड़े और नेल पॉलिशेस और उनके बालों की तरह तरह की छुट्टियां, वो बच्चियां हैं, वो क्या समझती हैं? ये तो माओ का हक था कि उन्हें बताना कि इमाम हुसैन का दिन है, आज कुर्बानी का दिन है, आज नाच गाने का। और 14 अगस्त और ये परस पहन कर जो हर तरफ बाहर घूम रही थी, ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़ों का भी यही रवैया रहा है। और इस इम्तिहान और आजमाइश में हमने इतनी बड़ी मुंह की खाई है कि हम कभी अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इसका हमें कितना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कि बच्चों को ये नहीं बताया कि आज सोग का दिन है, आज हमने क्या करना है, हमारे इमाम के साथ क्या हुआ था जब दीन की एक जड़ें काट दी गई थी और मज़हब में बदल दिया गया था, और ज़मीनी बादशाही कायम हो गई थी, आसमानी बादशाही को मुंह चिढ़ा दिया गया था। तो जो हमारे इमाम उठे थे, उनका क्या विजन था, क्या मकसद था, करबला क्या है, उसमें से हमें क्या क्या सबक मिलते हैं, बच्चों को ये नहीं। बस पाकिस्तान बना था और पाकिस्तान सेलिब्रेट कैसे करना है, झंडे उठाने, हाफ बाजू हमने लड़कियों को, और लड़कियां बाहर घूमें, और बेपर्दगी, और ये सब कुछ, यही सब कुछ हम बच्चे को सिखा रहे हैं। जब बाप फ़ोन करेगा तो यही पूछेगा कि कितने नंबर आए, परफॉर्मेंस जो है तुम्हारी ओवरऑल कैसे जा रही है, तुम्हारी हॉस्टल का क्या हाल है, और जो भी उसकी बात होगी, दुनियादारी दुनियादारी और बस दुनियादारी। एक एक गरीब से गरीब औरत भी जो है ना, वो यही ख्वाब देखती है कि मेरा बच्चा बड़े पैसे कमाए, और फुफ्फो को जवाब देना है, फलानी को जवाब देना है, इसे जवाब देना है, वो जवाब देना है, और बरादरी को जवाब देना है। बस यही जो है हमारे एम्स बन गए हैं, नाम नेहाज शैतानी एम। इससे बाहर हम निकल ही नहीं रहे हैं। और जब बच्चे छोटे जो हैं, जो फारिग उनका वक्त हो, तो माएँ बगैर किसी झिझक के और बगैर कुछ सोचे समझे बाहर गलियों में आवारा इस तरह भेज देती हैं कि वो आपस में गाली गलौज, और जो वो सीख कर आते हैं, वो वही यही उम्र होती है बच्चे की सीखने की, जब उनका आउटर कॉर्टेक्स बन रहा होता है और हाइपोथैलेमस की ग्रोइंग हो रही होती है। और यही इसी वक्त में हम उन्हें गाली गलौज और आपस में लड़ना और ये हसद करना और फलां ये और फलां वो, माओ का बस यही काम रह गया सिखाना। और फिर अपना कंगन, अपना जेवर चौराहे पर रख कर आती हैं। इससे बड़ी अब औरतों के लिए हम, या वालिदैन के लिए, वालिद के लिए और वालिदा के लिए क्या हम बेवकूफ़ी का दलील दें। बल्कि कंगन और जेवर तो बहुत कम है, औलाद इससे कई ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि औलाद ना सिर्फ दुनिया का असासा होती है, आखिरत का असासा होती है हमारे लिए। आखिरत में हमें उसने सवाब पहुंचाना होता है, और वही हम जेवर बाहर गली में रख के आते हैं, तो फिर चोरों ने और डाकुओं ने आकर तो मुंह मारना है, और फिर वो खुद उठाएंगे क्योंकि हम बाहर रख के आते हैं। और औलाद के मामले में इतनी ज़्यादा हमारी नाअहली और लापरवाही
یہ ہمیں بڑھاپے میں جا کر پتہ چلتی ہے، جب ماں اور باپ چیختے چلاتے رہ جاتے ہیں ایک پانی کے لیے۔ ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں، مائیں روتی رہ جاتی ہیں اور کوئی دعائی لے کر دینے والے نہیں ہوتے، اور پھر کہتے ہیں وہ بیوی کا بن گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ جب بھی تھپڑ پڑے نا بڑھاپے میں کسی والد کو یا والدہ کو، تو تین چیزیں، وہ بس تین چیزیں جو ہیں وہ سوچ لے۔ پہلی یہ کہ یا تو یہ وہ تھپڑ ہے جو تم نے اپنے باپ کو مارا تھا، یا یہ وہ تھپڑ ہے جو تم نے پرورش اور تربیت میں اپنے بچے کو، جو زہر کے ٹیکے روز شیطانی رستے کے چلاتے تھے اور چھوٹی چھوٹی پہ بات پہ کرتے تھے، چلو اتنا تو چلتا ہے، اتنا تو وہ اتنے سے پہاڑ بن گیا، اور شریعت کو اس نے بالکل کبھی شریعت تو سکھائی نہیں، شریعت کا لفظ تو اب بہت دور ہے، پہلے تو حقیقتوں پہ بات ہوا کرتی تھی۔ اور جب تیسری بات ذہن میں یہ آنی چاہیے کہ جو حرام مال ہم نے کھلایا ہے، یہ وہی تھپڑ آج ہمارے منہ پر آ کر جو ہم آج تک اس کے پیٹ میں بھر رہے تھے اور اسے کھلا رہے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 میں صاف صاف بتا دیا ہے کہ تم تب تک ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتے، جس کا مفہوم آیت کا یہ ہے کہ جب تک تم اپنے بیٹوں، والدین، بہن، بھائی، جو تم تجارت کا مال کماتے ہو یا جو چیزیں تمہیں پسند ہیں، ان سب سے بڑھ کر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد، اللہ کے راستے میں لڑنا، یہ تمہیں پسند نہ ہو، تب تک تم ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر انتظار کرو کہ میں کوئی سخت حکم تمہارے اوپر لاگو کروں۔ تو ہماری تو صرف محور یہی ہوتا ہے کہ اولاد کو جو بھی ہم نے دینا ہے وہ یہی ہے، روٹی، کپڑا، مکان، اور بہت ہی ہائی سٹینڈرڈز کے روٹی، کپڑا اور مکان، بس یہ تینوں چیزیں ہم نے اپنے اولاد کو دینی ہیں۔ اس سے علاوہ ہم نے آگے پیچھے نہیں ہونا، جبکہ صحابہ کرام نے کبھی یہ دعا نہیں کی کہ ہماری اولاد کو یا اللہ اتنے پیسے دینا، اتنی ملکیت دینا، اتنے باغ دینا، یا ہمیں اتنے باغ دینا۔ انہوں نے جب بھی کیا اللہ سے نور مانگا ہے، اللہ سے بصیرت مانگی، اللہ سے قرب مانگا ہے، اور آخرت کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ اپنی زندگی کے وہ کئی واقعات ہیں کہ ایک صحابی نے اپنا پورا باغ وقف کر دیا صرف ایک درخت کے بدلے کے، کیونکہ انہیں جنت کی بشارت ملی تھی کہ اگر تم یہ درخت لے دو تو تمہیں جنت ملے گی۔ لیکن آج ہم آخرت کو بالکل بیچ کر اور ہم زندگی کو بالکل کما رہے ہیں، اور اولاد کو اسی ڈھنگ میں اور اسی نہج میں ہم رنگ رہے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ایک نمرود تیار کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ایک فرعون تیار کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ایک یزید تیار کر رہے ہیں، جو نہ صرف کل ہمارا نام بدنام کرے گا، ہمارا گلا کاٹے گا، بلکہ کئی معصوموں کو تنگ کرے گا اور ہماری قبر میں وہ آگ جلائے گا۔ اور ماؤں کا رد عمل بچوں کے ساتھ بالکل ایسا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر انہیں جھوٹ، جو وہ مانگیں آگے سے جھوٹ، جو وہ کہیں آگے سے جان چھڑانے کے لیے کہ ہماری بس جان چھوڑ جائے، وہ جو تنگ کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، ان کی پرورش اور تربیت بھی آپ نے کی اس نہج تک اور اس مقام تک بھی پہنچانے والی یہاں پہ، اور آگے اب جو سٹیپ لے رہی ہیں آپ وہ سدباب نہیں کر رہی ہیں، آپ کی کھوپڑی بالکل جو ہے وہ الٹ کام کر رہی ہے، اور آگے جو منزل طے کر رہی ہے، اور وہ جھوٹ جو اتنا سنگین گناہ ہے کہ فرشتے اس کی بدبو سے دور میلوں بھاگ جاتے ہیں جب کوئی جھوٹ بولتا ہے۔ اور اللہ نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر تو ویسے ہی اللہ کی لعنت ہے۔ آپ خود بھی لعنت کے مستحق بن رہے ہیں جب کوئی بچہ ضد کر رہا ہے اور آگے سے جھوٹ بول کر آپ ٹال رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ بچوں کو بھی وہی سکھا رہے ہیں کہ اس چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ نے جھوٹ ہی بولنا ہے۔ اور میں یہ کوئی بیجا تنقید نہیں کر رہا، اور اگر سننے والے کو برا لگے تو وہ یہ حدیث آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح بخاری میں کئی جگہ ہے، صحیح مسلم میں کئی جگہ ہے، اور کتابوں میں نسائی میں ہے کہ بچہ اپنی فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، یا اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا پھر مجوسی، آگ کو پوجنے والا بنا دیتے ہیں، مشرک بنا دیتے ہیں، بات بات پر جھوٹ بولنے والا بنا دیتے ہیں۔ یہ میں اپنے سے آگے سے ایڈ کر رہا ہوں، اور یہی حقیقت ہے، اور یہی ماں باپ ہوتے ہیں جو بچوں کو
دنیاوی ریس میں لگا دیتے ہیں، اور عالم لاہوت اور عالم ارواح میں جو وہ وعدہ کر کے اپنے محبوب اپنے رب سے آیا تھا، وہ بچپن میں ہی ایسے گناہ ڈال ڈال کے اور دل کو کالا کر کر کے، اور جو روح لاہوت میں تھی اس کے اوپر نفس کا حجاب بچپن سے ہی چڑھانا والدین شروع کر دیتے ہیں، اور وہ چڑھتا رہتا ہے نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حقیقی سرچشمہ ہدایت کا اور نور کا، ان کی سیرت بھی ان کو ہر روز رات کو کہانی سنائی جائے، پریوں کی کہانی، جنوں کی کہانی، فلاں دیو کی کہانی سنائی جاتی ہے، اگر ان کی رگوں میں سیرت ڈال دی جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور انہیں روز سکھایا جائے کہ کس طرح ہمارے معصوم آمنہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ بالکل بچے متاثر ہوں گے، اور بالکل ان کی ذہنیت بدلے گی، اور وہ ویسا بننے کی کوشش کریں گے۔ مائیں بیٹھیں گی سلمان خان کے سامنے، باپ بیٹھیں گے کیٹرینہ کیف کے سامنے، بچہ آئے گا وہ دیپیکا پادوکون کو ڈھونڈے گا۔ اٹس ریالٹی دیٹ آئی ایم describing you. If you are not able to give a better education and quality of life that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and our true deen Islam has given, then why are you reproducing day by day, child and child, child after child, child after child? Childs are not machine of money. بچے پیسوں کی دکان نہیں ہیں، بچوں پیسوں کی مشین نہیں ہے۔ یہی بات ہم نے نکالنی ہے کہ بچوں کو ہم نے دنیا داری اور ہوس میں نہیں ڈالنا، بچوں کو ہم نے یہ نہیں سکھانا کہ یہ کرنے آئے ہو، یہاں پر دنیا بنانے آئے ہو، بلکہ یہ بتانا ہے کہ آنکھیں بند کرتے ہی جو چیز غائب ہوتی ہے سب سے پہلے وہ دنیا ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ چھلاوا ہے، ایک مایا ہے کہ صرف آنکھیں ہی بند کرو تو غائب ہو جاتی، کہاں گئی؟ ہے ہی نہیں، کہیں نظر نہیں آتی جیسے ہی آنکھیں بند کر لیں۔ اور دوسرا، اپنی اولاد کو پالنے والے کوئی انتہائی قسم کے جو عقل سے فارغ والدین ہو چکے ہوتے ہیں، وہ حرام اور حلال کی تمیز ہی نہیں کرتے، جو حرام وہ کما کر لاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن دیں گے، کوالٹی آف لائف دیں گے، یہ نہیں پتہ کہ ہم انہیں لعنت کے مستحق بنائیں گے، یزیدیت ان کے اندر کوٹ کر بھریں گے، اور اس کے بعد وہ امام حسین کے جو مقابل کھڑے ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کبھی والدین نے نہیں سوچا کہ جو ان کے لیے کر رہے ہو ان کا نقصان کر رہے ہو، اپنے اثاثے کا، ایسے اثاثے کا کوئی کسی کا نہیں ہوتا اس دنیا میں، لیکن اولاد کا ایک سہارا انسان کو ہوتا ہے، یہ وہ بیساکھی ہوتی ہے جس کے اوپر بڑھاپے میں اس نے چلنا ہوتا ہے، اور یہ اسی بیساکھی کے پیچ جو ہے ڈھیلے کر رہا ہے، اسی بیساکھی کی ٹانگیں کاٹ رہا ہے، تاکہ کل جب سہارے کے لیے کسی کو بلایا جائے تو وہی ساری ٹوٹی پھوٹی بیساکھی کو ہاتھ لگاؤ، اور منہ کے بل جب زمین پر گرو گے تو تب پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنی بیساکھی کے ساتھ کیا کیا تھا، ہم نے اپنے اثاثے کے ساتھ کیا کیا تھا، ہم نے خود اپنا اثاثہ ضائع کیا ہے، ہم نے خود نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے دور کیا ہے، تو آج یہ ابلیس کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، اور آج یہ ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں بہو کے پاس بیٹھا رہتا ہے، بیٹا ہمیں ٹائم نہیں دیتا، بیٹا آگے سے زبان چلاتا ہے، بیٹا نافرمان ہے، میں تو ذلیل ہو گئی، میں ذلیل ہو گیا، میں لٹ گیا۔ کس نے آپ کو ذلیل کیا؟ اللہ تو فرماتا ہے میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، تمہارے اپنے کیے اعمال ہیں جو تمہارے سامنے آتے ہیں۔ اسی دولت کی ہوس نے آج تک جب بھی مسلمانوں نے منہ کی کھائی ہے نا، قرآن گواہ ہے، بار بار قرآن میں فرماتا ہے، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 155 میں ہے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے وہ چیز دکھائی جس کا مفہوم ہے آیت کا، وہ چیز دکھائی یعنی مال غنیمت، تو تم لڑکھڑا گئے اور تم اس کی محبت میں پڑ گئے، اور اپنے سردار یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے سے ہٹ گئے، تو اللہ نے پھر تمہیں ذلت دی، رسوائی دی اور ہار دی۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا ہے سورہ آل عمران میں ہی کہ جب تم آپس میں لڑ پڑے اور اپنا تم نے منہ پھیر لیا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور تم نے جو اپنی لغزشیں کی تھی تو شیطان تم سے کھیلنے لگ پڑا، اور
پھر اس نے تمہیں جو شکست سے دو چار کروایا ہے اب، اور خود پھر الٹے پاؤں بھاگ گیا، اور تم وہیں پر ڈھیر ہو گئے سب کے سب، تو یہ صرف اسی وجہ سے تھا، یہ صرف اسی کی وجہ سے ہے کہ جو تم مال کے پیچھے پڑ گئے، اور تمہارے روحوں پر جو حجاب آیا اور لاہوت کو تم بھول گئے کہ تم جہاں سے آئے ہو وہ بھی ایک عالم تھا، اسے یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ذکر فرمایا ہے اس چیز کو یاد کرنے کا، جو ہم یہاں پر آ کر ناسوتی دنیا میں بھول جاتے ہیں، اور والدین جو ہوتی ہیں وہ فطرت سلیمہ میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اور پھر بڑھاپے میں روتے 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 اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ والدین کو یہ میری باتیں ضرور بری لگیں گی، لیکن زہریلے ٹیکے آپ خود لگا رہے ہیں آج اپنی اولاد کو۔ ایک سیکنڈ کے لیے آپ بھروسہ نہ کریں اس کی تربیت کے پر، ایک سیکنڈ کے لیے کمپرومائز مت کریں۔ آپ کو نہیں پتہ ایک شیطان خون کی طرح انسان میں دوڑتا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور بچوں کو آپ اس طرح سے، مطلب وہی مثال جو میں نے دی کہ اپنے سونے کنگن گلی میں پھینک آتے ہو، اور انہیں زنگ اوپر سے خود زنگ لگا رہے ہو، جبکہ انہیں تو صاف کر کے اور چھپا کر رکھنا ہوتا ہے، اور اولاد پہ کنگنوں اور سونوں سے کہیں مہنگی ہے۔ اس کی تربیت میں ذرا کمپرومائز مت کریں، جو نسلیں ہماری تباہ ہوئی ہیں، اور جو سیکولرٹی اور جو لبرلزم اور جو گندگی اور بے حیائی اور ببانگ دہل شریعت پہ بھونکنے والے ہمارے نام نہاد کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے یا ان کے سر قلم کروائے انشاءاللہ۔ وہ بھی والدین کی انہی کرتوتوں کی وجہ سے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں سب والدین کو برا نہیں کہتا، اور جو ہم یہ حرام مال اپنے بچے کو کھلا رہے ہیں، یہ ہم اس کا بھلا نہیں کر رہے، کوئی اس کے اوپر احسان نہیں کر رہے، اس کا پیٹ نہیں پال رہے۔ حرام مال بخدا لیمو کی طرح ہوتا ہے، جو ہم دودھ میں نچوڑتے ہیں تو دودھ کی نورانیت اور چکنائی اور غذائیت اور جو طاقت ہوتی ہے وہ منٹ میں زائل ہو جاتی ہے اور وہ پھٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ہم انسان کو لاہوتی یادوں سے بالکل ناشنا کروا کے نفس کے حجابوں میں لپیٹ کر اسے اللہ کی جو روحانیت اور حقیقی قرب ہے اس سے انتہائی دور کر کے اولاد کو ہم یزید اعظم بناتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو کربلا ڈھاتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی جو ہوتا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، اور دوسروں کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ بھی۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنی کتاب فتح الربانی میں فرمایا، 27ویں مجلس ہے 7 جمادی الثانی 545 ہجری جمعہ کے دن صبح سبیرے فرمایا، وجل کا انت ان قریب میتن، کہ تم ان قریب مر جاؤ گے، مسحوب لٹے پٹے، مخروج من بیتکا، گھروں سے نکال دیے جاؤ گے، ومالک الذی تفتخذ بہ، اور مالک وہ ہو جائیں گے جو اس کے وارث ہیں، جو جنہوں نے تمہیں نکال دیا اور خود وہاں پہ جانشین ہوئے، لا ینفعوک ولا یرد عنک، پھر تمہیں اس کا نہ کوئی فلاح ملی، نہ نفع ملا اور نہ کوئی نقصان ملا، کیونکہ تم تو قبر کے نیچے آرام سے جا کر سو گئے، آرام سے نہیں سوئے، جو ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا 28ویں مجلس میں 9 جمادی الثانی کو، اے غلام امنہ الشہوات واللذات، کہ شہوتیں اور لذتیں اس دنیا کی چھوڑ دے، وَأَطْعِمْهَا طَاهِرًا لَا يَكُونُ نَجِسًا، کہ تو حلال کھا، طاہر کھا، اور تو نجس چیزیں نہ کھا۔ الطاہر حلال وحرام النجس، کہ جو ہے طاہر وہ حلال ہے، یعنی پاک کھانا حلال ہے، اور جو دوسرا حرام ہے وہ نجس غلاظت اور گندگی ہے جو تم اپنے اندر بھر رہے ہو۔ ثم قال قل الغذاء من الحلال حتى لا يبتر وتشمخ وتنسی الادب، کہ پھر جو حلال ہے نا اس کھانے میں سے بھی تو تھوڑا کر دے، کم کر دے، کہ کہیں تیرا نفس مغرور نہ ہو جائے اور غرور میں نہ آ جائے اور فخر نہ کرنے لگے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بہترین تحفہ ہے والد کا اپنے اولاد کو، وہ علم کا ہے، وہ نیک تربیت کا ہے، اور ہماری تربیت کیا ہے کہ بس پڑھے جاؤ، پڑھی جاؤ، کچھ لی جاؤ، کوئی گول کی جاؤ، کوئی جو
ہے ٹوپی سر پہ پہنو کسی ڈگری کی، اس کے بعد جو آئے وہ کرو، دل میں جو آئے حرام حلال تو اس دنیا میں چلتا رہتا ہے، یہ تو ازل سے جاری ہے، پھر توبہ کر لینا۔ اور اس طرح کی والدین کے زہریلے ٹیکے معصوم بچوں کے ساتھ انتہائی ظلم ہے، انتہائی ظلم ہے بچوں کے ساتھ۔ Why are you producing the child day by day if you are not able to give them quality of life, the quality of Islam as a deen, which are true standards of living? Children are not machines. بچے پیسوں کی مشین یا دکان نہیں ہوتے، یہ فلسفہ ہمیں نکالنا ہوگا۔ بچوں کو اس دنیا میں والدین کے سپرد اس حقیقی ماں، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب نے اس لیے کیا کہ وہ انہیں حقیقی پرورش دے، نہ صرف جسمانی بلکہ ان کی روحانی پرورش کا بھی، کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، عالم لاہوت میں کیا ہوا تھا، کیا وعدہ عالم ارواح میں کیا تھا اپنے رب سے، اس وعدے پر قائم رہیں اور وہ وعدہ بھول نہ جائیں۔ جب وہ وعدہ بھولتا ہے تو پھر فرعون جنم لیتا ہے، پھر نمرود جنم لیتا ہے، قارون جنم لیتا ہے، یزیدی فوج، شمر بن الجوشن اور ابن زیاد، حجاج بن یوسف، اور اسی طرح کے جو شیطان آئے، جب وہ لاہوتی وعدہ بھولے ہیں تو پھر کس حد تک گرے ہیں۔ ہم تو چھوٹے ڈاکو ہیں، جب موقع ملے گا تو بڑے ڈاکو بنیں گے، لیکن انہیں منصب دیا گیا تو انہوں نے اپنی پورا جو ہے زور لگایا، بغاوت کی اپنے رب سے۔ اور اسی طرح آج کے والدین، خدا کا نام ہے، اپنی بچیوں کو رقاصاؤں کے لباس پہنانا بند کرو، اللہ معاف کرے کہ کل آزمائش آ جائے اور وہ اسی طرف چلی جائیں۔ اور جو بے پردگی، میں 2 اسکولز میں ٹیچنگ کی ہے، تو سب سے پہلے جب میں جاتا تھا تو بچیوں کو کہتا تھا کہ تمہارے سروں کو کیا ہے کہ تم پردہ نہیں کرتی ہو، دوپٹہ تو کم از کم کر لیا، تو وہ ہنستی تھی کہ آپ پہلے سر ہیں، ہمارے پہلے ٹیچر ہیں جو ہمیں دوپٹے کا کہتا ہے۔ نہ پرنسپل کو کوئی خبر، نہ باقی ٹیچرز نے کبھی کہا۔ وہ باقاعدہ حیران ہوتی تھی جیسے میں نے کوئی بہت بڑی باہر کی یا مارس کی دنیا کی میں نے کوئی آ کر سیکرٹ انہیں بتا دیا ہے کہ یہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ اس قدر دین سے دور ماں باپ بچوں کو لے کر گئے ہیں، اور اس قدر غفلت میں اور کوتاہی میں پڑے اور توبہ نہیں کرتے، کیونکہ اس کا رول ہے کہ جب کوئی توبہ کرتا ہے اور گڑ گڑا کر گر جاتا ہے تو وہ توفیق دیتا ہے، لیکن اڑے ہوئے ہیں، مصر ہیں کہ عالم اسباب میں ہم نے حد درجہ بے حیائیاں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں اور بغاوتیں کرنی ہیں، جس طرح طائف والوں نے انہیں پتھر مار کر، رسوا کر کے اور کیا کیا بکواس کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی دعوت ٹھکرائی تھی۔ آج ہم بھی تو تالیاں مار رہے ہیں کالجوں یونیورسٹیز میں، یہ مجازی تاڑی تو بج رہی ہے، ہمارے قلب جو ہیں وہ حقیقی تاڑیاں بھی مار رہے ہیں اسلام پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور پتھر بھی پھینکے جا رہے ہیں۔ یہ نکتہ ہمیں ضرور، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب میں صاف صاف لکھا ہے کہ اکثریت کا حکم آج جو ہم ٹھکراتے ہیں یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم حاضر ہوئے اور ہم نے ان کا حکم ٹھکرایا۔ تو ہمارا رویہ بھی وہی ہے، آج ہم بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، ہم بھی تاڑیاں بجا رہے ہیں ان کے دین پہ بطور دین۔ تو یہ بالکل یعنی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد ہی اسلام جو ہے وہاں پہ بطور دین تو وہیں پہ گرا دیا گیا تھا اسے، کیونکہ یہ ایک دین کی حیثیت سے پوری دنیا پہ ایک نظام قائم کرنے کی حیثیت سے آیا تھا، آسمانی بادشاہی زمین پر قائم کرنے کے لیے آیا تھا، ایک خلیفہ کے وسیلے سے، لیکن تب یہ گرا دیا گیا تھا، صرف مذہب رہ گیا تھا، باجماعت بادشاہ جو تھے وہ کرواتے تھے، نمازیں پڑھاتے تھے اور روزے اور سب عبادات تھیں، اور آج کی ہماری اس صدی میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بطور مذہب بھی اسلام اب بالکل ہی کم ہو گیا ہے۔ مسجد میں 5 یا 6 نمازی ہوتے ہیں، روزے میں اکثر، حالانکہ پتہ ہے یہ فرض عبادت ہے، اس کا فرض چھوٹ نہیں سکتی، کوئی
2 3 4 ہی رکھ لے تو کہتے ہیں میں نے بڑا مارکا مار لیا ہے، جبکہ اس پہ 30 اس کے مالک نے فرض کیے ہوئے ہیں۔ تو صوفیاء اکرام، اولیاء اکرام نے عبادت کے سٹینڈرڈز بڑھائے ہوئے تھے، اور آج ہم انہی پہ یہودیوں نے جو ان کی کتابوں کو بدل ڈالا اور بیچ میں عجیب عجیب باتیں کی، آج ہم اولیاء اکرام پر ہی زبان درازی کر رہے ہیں کہ یہ تو تصوف کہاں سے آیا، وہ کہاں سے آیا، بلکہ حقیقی تصوف کا نقطہ یہ تھا کہ عبادت کا، بندگی کا سٹینڈرڈ ہائی کر دیا جائے، تاکہ لاہوتی یاد، وہ عالم اسباب میں جو ہم نے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں جلدی جلدی یاد آ جائے۔ تو خدا کا نام ہے، پیرنٹس سے میں التجا کرتا ہوں، چلڈرن آر ناٹ مشینز آف منی، ناٹ مشینز آف منی، پیسوں کی جو مشین نہیں ہوتے بچے جس کام کے لیے آئے ہیں انہیں بچپن سے ان کی گھٹی میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ڈال دیجئے نا، اور تو بس، اور یہ سونے سے پہلے سیرت کا ایک واقعہ، کتاب کا ایک چیپٹر آپ انہیں کریوسٹی کے ساتھ پڑھا دیں، اس کے بعد کیا ہوگا، خدا کی قسم کسی یہودی بچے کو بھی میں لا کر یہاں پالوں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاک ہستی کا کہ میں اسے روزانہ ایک داستان سناؤں، تو وہ جوانی تک مر مٹے گا اور چلائے گا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، یہ کیسے تھے، کہاں تھے، چاہے وہ یہودی ہی ہوا۔ تو پھر ہم تو مسلمان ہیں، ہم کیوں اپنے بچوں کو اس پاک اور نورانی ہستی سے دور کر رہے ہیں؟ یہ والدین کا ظلم۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھے وسعت اور طاقت دے تو میں سارے پاکستان کے جو نادان ہیں، کم عقل ہیں، یا کوئی جاہل ہیں، یا جو گمراہ ہو چکے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں جتنے بھی قسم کے لوگ ہیں، والدین کو جمع کروں اور انہیں بتاؤں کہ یہ اتنا زیادہ حساس معاملہ اور بھاری ذمہ داری ہے اولاد کی، کہ بالکل جیسے ننگی تلوار کے اوپر پیدل چلنا ہے، اور آپ اپنے بچوں کو ایک پل کے لیے شیطان کے حوالے مت ہونے دیں، اور ابھی سے انہیں لاہوتی یادوں سے دور مت کریں۔ اور میں اپنے گفتگو کا اختتام اس شعر پر کروں گا جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بہت ہی زیادہ بڑے مفکر اور خواب دیکھنے والے اور ایک عزم والے اور ایک خاص ایجنڈے کے تحت مسلمانوں کو بیدار کرنے والے شاعر تھے۔ انہوں نے فرمایا، اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ہواؤں میں جلا کر دیکھنا ہے، ہواؤں میں جلا کر دیکھنا ہے،